अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद पुर उम्मीद के नए सेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा ईद जो है उसका नाम पुर उम्मीद भी हमने इसीलिए ख़ास तौर पे रखा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। हमारे अफसरान हों या हमारे बड़े सियासतदान हों, तमाम के तमाम लोग घरों पे बैठ के ईद मना रहे हैं और लोगों के साथ नहीं मिला जा रहा क्योंकि कोरोना वायरस की जो वबा फैल चुकी है उससे मैसेज दिया जा रहा है सियासतदानों की जानब से भी कि ख़ास तौर पे ईद का दिन भी घर पे बैठ के गुजारा जाए, लोगों के साथ ना मिला जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, अपनी और लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाए। तो इसलिए आज ख़ास तौर पे हम जिस शख्सियत के घर पे आज मौजूद हैं ईद के दिन पे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़ा नाम है, हमारी सूबाई सियासत का ही नहीं बल्कि मुल्की सियासत का बड़ा नाम है, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर और ईद की ढेरों शुभकामनाएँ, ढेरों खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मरतबा जो है वो क्योंकि ईद जो है वो बुनियादी तौर पे तो एक खुशी का त्यौहार है और लोगों को मिलने मिलाने से और अजीज़ों के घरों में जाने या अजीज़ों के आपके घर आने का नाम है। तो इस मरतबा उन मानों में तो ये ईद नहीं है और बल्कि डॉक्टर्स की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, हर तरफ से यही कहा गया है और मैं समझता हूँ कि हमें भी और बाकी लोगों को भी इसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो अमल भी करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस जो है वो रखा जाना चाहिए। और ईद भी आज मैंने भी हमेशा से जो है वो जो हमारे इलाके की जामे मस्जिद है वहाँ पे ही नमाज ईद की अदायगी होती रही है, लेकिन इस मरतबा जो है वो हमने अपना जो तालीमुल कुरान का अदारा हमने बनाया हुआ है तो वहीं पे जो है वो एक फैमिली मेंबर्स ने जो है वो वहाँ पे इंतज़ाम किया था, वहाँ पे ईद अदा की है और ना तो किसी को मदऊ किया है आज बिल्कुल और ना ही किसी की तरफ जो है वो आज ईद के सिलसिले में जाने का प्रोग्राम है और फिर ईद मुबारक भी जो है वो डिस्टेंस से ही दी है, किसी को मिले नहीं है। तो इसलिए उन मानों में तो मैं समझता हूँ कि ये ईद जो है ये ईद उस तरह से तो नहीं है। अलबत्ता ये है कि इस दिन की पाकीज़गी की वसासत से और इस दिन का जो एक ख़ास हवाला है हमारे मज़हब में, शरीयत में, तो उस हवाले से पूरी कौम को आज जो है अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए और भरपूर तरीके से जो है वो अगर कोई हमारी कोताहियाँ हैं, अगर कोई मामला अल्लाह ताला को जो है वो हमारी कोई चीज़ जो है उससे नाराज़गी है तो अल्लाह ताला इस कौम को माफ़ फरमाए, पाकिस्तान पे मेहरबानी करे और बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों, पूरी दुनिया के इंसानों के ऊपर जो है अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी करे और ये जो कोरोना वायरस है इससे जो है वो निजात मिले। आमीन आमीन। क्योंकि अगर ये सिलसिला ऐसे ही जो है वो जारी रहता है तो ये बड़ी ही मुश्किल होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और राना साहब ने आज बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है क्योंकि इनका कहना था कि ख़ास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जिस जगह पे बैठे हैं इसे प्रॉपर डिसइंफेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बैठे हैं और इसी वजह से राना साहब ने टाइम दिया। राना साहब सवाल पूछना चाहता हूँ, अक्सर आपकी ड्रेसिंग को ऑब्जर्व करता हूँ, ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, कलर कम्बिनेशन होते हैं, वेस्ट कोट यूज़ करते हैं, लट्ठे का सूट हो, पेंट कोट पहना हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। आप ड्रेसिंग खुद करते हैं या भाभी करवाती हैं? इसमें मेरा ख्याल है कि 70% 80% तो मेरी वाइफ का ही रोल है, बाकी को 10-15% जो है वो मेरी भी बीच में जो है वो ऑब्जर्वेशन या कोई पसंद नापसंद हो जाती है। तो राना साहब भाभी की पसंद तो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, आप अच्छे भी लगते हैं उस पसंद के अंदर। ईद की जब शॉपिंग की बात आती है राना साहब, बच्चों की तरफ से कुछ प्रेशर होता है, बीवी की तरफ से भी होता है कि ईद की शॉपिंग की जाए, लेकिन इस दफ़ा तो ईद जो है वो घरों पे बैठ के ज़्यादा मनाई जा रही है। आपको कोई प्रेशर था शॉपिंग के लिए? नहीं, मैंने क्योंकि मेरी बड़ी मुख्तसर सी फैमिली है, कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, तो ये प्रेशर जो है वो कभी भी मैंने इसको प्रेशर नहीं समझा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जो भी ईद के मौके पे या इससे पहले भी जो है वो अगर कोई उनकी ख्वाहिश हो और उनकी ज़रूरत हो तो हमेशा वो पूरा करने की जो है वो कोशिश की है
تو اس لیے اس مرتبہ تو خیر کوئی پریشر نہیں تھا. اس مرتبہ تو عید جس طرح سے جو ہے وہ جس طرح سے آئی ہے وہ سبھی کے سامنے ہے کہ ابھی بازار وغیرہ بھی ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ پوری طرح سے کھلے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی جانے میں میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بہت مجبوری ہے اسے جانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو کم سے کم جانا چاہیے. تو اس مرتبہ تو کوئی پریشر نہیں تھا, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عید کے موقع پہ جو ہے وہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ کوئی نئی چیز خریدے پہننے کے لیے یا کوئی ادروائز, تو وہ ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس کو کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب, آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کبھی لاہور, اسلام آباد, اور سیاست کی وجہ سے حلقے میں میل جول, اتنی زیادہ مصروفیت کے باوجود جب وقت پراپر گھر پہ نہیں دے پاتے تو گلہ تو کرتے ہوں گے کہ ایک فیملی کو بھی پراپر ٹائم دینا چاہیے. نہیں, یہ ایسے ہی جو ہے یہ ڈھکوسلا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں, ہم ٹائم نہیں دے پاتے, تو بھئی اگر آپ ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر مصروف آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. یہ آپ کی پرائورٹیز ہوتی ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ ٹائم دینا ہے اور کس جگہ پہ نہیں دینا. جس جگہ کی جو اہمیت ہے اس کے مطابق آپ ٹائم دیتے ہیں. تو اگر گھر کی کوئی اہمیت ہے تو آپ ٹائم دیں گے, اگر گھر کی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ ٹائم نہیں دیں گے. تو یہ میں نہیں مانتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں گھر جیسی ایک بنیادی اہمیت کی حامل جو جگہ ہے, گھر سے ہی آدمی, گھر میں آدمی اگر خوش ہے, گھر میں اگر آدمی مضبوط ہے, پورے گھر کی اگر آپ کو سپورٹ حاصل ہے, تو پھر ہی آپ باہر جا کے جو ہے جو بھی آپ کے جو معاملات ہیں ان کو صحیح طور پہ جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں. آپ گھر سے صبح پراپر تیار ہو کے نہ نکلیں, آپ کو گھر پہ جو ہے وہ پراپر آپ کو چائے, کھانا, جو بھی آپ کے لوازمات ہیں, میڈیسن ہے, وہ پراپر آپ کو نہ ملیں. آپ نے آرام تو آگے رات کو گھر ہی کرنا ہے, وہ آپ کو پراپر جو ہے وہ آپ کو آرام نہ ملے تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو پھر آپ نے مصروف کہاں پہ رہنا ہے اگر آپ گھر میں آپ ٹائم نہیں دے رہے. تو یہ صرف ایک ایسے ہی بہانہ ہوتا ہے کہ جی میں بڑا مصروف ہوں تو میں نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا, میں نے بیوی کو ٹائم نہیں دیا, میں نے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیا. یہ پرائورٹیز کی بات ہے. پرائورٹی اگر آپ کی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ ٹائم دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گھر کی ایک اپنی اہمیت ہے, آپ کی فیملی کی اپنی اہمیت ہے, تو اس لیے جو پراپر ٹائم آپ کو دینا چاہیے وہ بالکل میں نے ہمیشہ دیا ہے. بالکل. اور اگر مصروفیت بھی ہوئی ہے تب بھی اگر آپ صبح 9-10 بجے بھی نکلیں, الیکشن کمپین سے زیادہ مصروفیت تو کوئی نہیں ہوتی. تو رات اگر آپ 1 بجے 2 بجے بھی ختم کر کے آتے ہیں تو آتے تو گھر ہی ہیں نا. بالکل. پھر آپ کیسے نہیں گھر کو ٹائم دیتے. اچھا رانا صاحب, تھوڑا آپ کے ماضی میں چلتے ہیں, لڑکپن کے دور میں جاتے ہیں. مچھے شچھے رکھی تھی اور کافی, مجھے وہ تو ابھی رکھی. جی نہیں, تب کی بات کر رہا ہوں, جوان تھے آپ, اسٹڈیز کرتے تھے, یونیورسٹیز میں جاتے تھے, تو لڑکیاں تو بہت مرتی ہوں گی آپ پہ. نہیں, اس بارے میں کوئی میرا اتنا خاص جو ہے رجحان نہیں رہا. اچھا رانا صاحب, سیاست کی طرف راغب کب سے ہوئے, کب آپ نے سوچا کہ پراپر سیاست میں آؤں گا میں اور اس فیلڈ کے اندر اپنا نام بناؤں گا؟ یہ دراصل جب میں نے لا کیا, یہ سن 81-82 کی بات ہے, تو جب میں نے ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کو جوائن کیا تو اس وقت وہاں پہ ایک بڑی موومنٹ تھی. اس وقت تھی MRD, موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, اور اس میں جو وکیل ہیں یہ ہراول دستہ تھے. تو اس وقت پھر جو وہاں پہ اس وقت وکلاء اس تحریک میں فرنٹ پہ تھے وہ سارے دوست تھے. تو وہاں سے جو ہے وہ ایک پراپر جو ایک آپ کہہ لیں کہ سیاسی نظریے کا یا ایک سیاسی سوچ کا یا ایک سیاسی عمل کا جو ہے وہ آغاز ہوا. اس وقت کیونکہ وکلاء جو تھے وہ فرنٹ پہ تھے, تو میں نے بھی اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک وکیل کے طور پہ کیا. تو پھر اس موومنٹ میں جو ہے وہ پھر ہم بھی شروع ہو گئے. 83 میں اریسٹ ہو گیا اسی موومنٹ کے سلسلے میں. تو وہی پھر سلسلہ جو ہے آگے سے چلتا رہا. آہستہ آہستہ لیڈر بنتے گئے اور آپ آج پھر میں نے یعنی یہ اب 83 کی بات ہے, 82-83 کی. اس کے بعد پہلا الیکشن جو ہے وہ میں نے 90 میں لڑا ہے, تقریباً 6-7 سال بعد, اور پھر میں ممبر پنجاب اسمبلی الیکٹ ہوا. تو اس کے بعد اس مرتبہ میں اللہ کے فضل سے 6ٹھی مرتبہ جو ہے فیصل آباد کے لوگوں نے میرے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور اس وقت میں یہاں فیصل آباد کی جو ہے وہ نمائندگی قومی اسمبلی میں کر رہا ہوں. بالکل.
اچھا رانا صاحب کیا کہیں گے موجودہ صورتحال پہ اپوزیشن کی جانب سے تنقید گورنمنٹ پہ کافی کی جاتی ہے کہ کرونا کے معاملے کے اوپر مینجمنٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مسلم لیگ نون ہوتی حکومت کے اندر تو کون سے ایسے معاملات تھے جو ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں یا کون سے ایسے اقدامات تھے جو بہتر طریقے سے نون لیگ کر سکتے؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس گورنمنٹ کی یعنی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. یعنی بھئی آپ نے 6 ہفتے تک ملک میں لاک ڈاؤن رکھا ہے, لوگوں کے کاروبار آپ نے بند کر دیے, اکانومی آپ نے ملک کی تباہ کر دی, لوگ جو روز کمانے والے تھے وہ بھوکے مر گئے, جو لوگ چھوٹے دکاندار یہ تھے ان کا برا حال ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لاک ڈاؤن تک کا تو فائدہ کوئی نہیں تھا, یہ لاک ڈاؤن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, وہ بھی کس نے کر دیا پھر؟ یعنی ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہونا نہیں چاہیے تھا, اس سے بندہ پوچھے کہ پھر کیا کس نے یہ؟ اگر چلیں سندھ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کے چیف منسٹر نے کیا, پنجاب میں کس نے کیا, کے پی کے میں کس نے کیا, بلوچستان میں کس نے کیا؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ پہلے آپ نے وہ تفتان بارڈر کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں کیا آپ نے, اور وہاں پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو تھے وہ افیکٹڈ تھے اور وہ آ گئے ملک کے اندر. پھر آپ نے ایئرپورٹس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کیا, ایئرپورٹس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ لوگ آئے باہر سے, ان کو کسی نے نہیں پوچھا. باقاعدہ لوگوں کے انٹرویوز آتے رہے میڈیا میں کہ جی ہم آئے ہیں, ہمیں کسی نے نہیں پوچھا, ہم آ گئے. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد اب اس وقت آپ اس موڈ میں تھے کہ جی ہونا ہی کچھ نہیں ہے. پھر جب دوبارہ تھوڑا سا خطرہ بڑھا تو پھر آپ آ گئے کہ جی لاک ڈاؤن کبھی ہونا چاہیے کبھی نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ نے کر دیا. اور لاک ڈاؤن جو ہے یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا, یہ بزنس ڈاؤن ہوا ہے. صرف لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے ہیں, بازار بند کیے گئے ہیں. باقی تو گلی محلوں میں تو اسی طرح سے لوگ گھوم رہے تھے, اسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ چل رہے تھے, بلکہ رش لگے ہوئے تھے جی یہاں پہ راشن تقسیم ہو رہا ہے, یہاں پہ جو ہے وہ پیسے تقسیم ہو رہے ہیں, وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا. تو اس لیے اس گورنمنٹ کی تو کوئی پالیسیز شروع سے ہے ہی نہیں, اور اب انہوں نے سارا کچھ اوپن کر دیا ہے. یعنی ایک دم بند کر دیا, 6 ہفتے بعد ایک دم سارا کھول دیا ہے. ٹیسٹنگ کی کوئی اب آج تک پالیسی سامنے نہیں آئی کہ آپ نے کس کا ٹیسٹ کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا. بالکل. کسی دن آپ 5000 لوگوں کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں, کسی دن آپ 451 لوگوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ یہ 5000 کے کیوں کیے اور پھر آپ 400 کے اوپر کیوں آ گئے. تو یہ انہوں نے بہت بری طرح سے اس معاملے میں قوم کو مایوس کیا ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے بزنس کو, لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. اب ایک ہی امید ہے کہ کرونا وائرس جو ہے یہ پاکستان میں, بلکہ پاکستان اس پورے خطے میں اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا اٹلی میں تھا, یورپ میں تھا, یا امریکہ میں تھا. جو بھی اللہ کی کرم نوازی. تو اگر یہی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ برقرار رہے, اور اگر یہ جون کے مہینے میں یہی صورتحال رہی جو اب ہے, یعنی کہ 15, 20 یا 25 جو ڈیتھ ٹول آ رہا ہے, ویسے تو خیر ایک جان کا بھی نقصان جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے, نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ صحت دے جو اس وقت لوگ افیکٹڈ ہیں. لیکن برحال اگر نقصان کا حجم یہی رہا اور جون کا مہینہ اسی طرح سے گزرا تو پھر یہ لوگ نہیں مانیں گے اس کو. پھر کرونا کو لوگ اٹھا کے, آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے لوگ چھوٹے موٹے خطرات سے یا چیزوں سے گھبراتے بھی نہیں ہیں, تو پھر تو سمجھ لے کہ کرونا از اوور. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیتھ ٹول جو ہے یہ بڑھا اور یہ اس طرح کا ہوا جس طرح کا اٹلی میں تھا یا برطانیہ میں ہے یا امریکہ میں تھا, تو پھر جو ہے وہ حالات مشکل ہو سکتے ہیں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں ایک ایسے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے جو کہ شاید پہلے تو نہیں ہوا. پہلے تو صرف انہوں نے لوگوں کے کاروبار یا دکانیں ہی بند کروائی ہیں, تو پھر شاید بڑے مشکل حالات ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ لوگوں پہ اپنا رحم و کرم کرے گا. بالکل رانا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. رانا صاحب کے ساتھ بڑی زبردست چیٹ چیٹ چل رہی ہے,
तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद पुर उम्मीद के नाम से स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक बड़ा नाम सियासत का राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। उनके साथ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, कुछ सवाल जवाब मैं अब आपके साथ सेशन जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक लफ्ज़ लूँगा, मैं नाम लूँगा उसका, और जो भी आपके जहन में उसके बारे में ख्याल आए उसे एलेबोरेट कीजिएगा। तो शुरू करें राना साहब। जी जी। शहर फैसलाबाद। लायलपुर। लायलपुर। सियासत। खिदमत। मियाँ बीवी। एक बहुत ही पाकीज़ा बंधन। बच्चे। उम्मीद। फ्यूचर। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। एक बहुत ही मुखलस, मेहनती और दयानतदार शख्स। शेख रशीद। शेख चिली। मरियम नवाज। बहुत ही वफादार, खबरदार बेटी। बिलावल भुट्टो जरदारी। नाकाम लीडर। इश्क। जहन का खलल। मनपसंद सॉन्ग कौन सा है? मैं कोई एक तो नहीं, लेकिन मैं जो ज़्यादा मैंने सुना है नुसरत फ़तेह अली खान। नुसरत फ़तेह अली खान, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की धरती से ही इनका ताल्लुक़ है, तो कैसे हो सकता है कि उस्ताद नुसरत को पसंद ना करें। राना साहब, ट्रैवलिंग मैं समझता हूँ कि इसमें जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो लॉन्ग ड्राइव, मैं नहीं कहता कि लॉन्ग जो सफ़र है बाई एयर, उसको मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ। अच्छा राना साहब, कोई फेवरेट प्लेस भी तो होगी, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या आउटसाइड कंट्री जहाँ पे आउटसाइड नहीं, नॉर्दर्न एरियाज़ या अपने मुल्क में तो खैर जहाँ जहाँ भी गए हैं, पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है। और आप इन नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो हर जगह पे आपको जो है वो बहुत ही जो है वो टूरिस्ट अच्छे, बड़ी अट्रैक्शन है। लेकिन बाहर जाने से, बाहर खैर तकरीबन हर जगह पे ही गए हैं, लेकिन लंदन एक ऐसा सिटी है कि जिसको मैंने ऐसे पाया है जैसे लाहौर है। शायद वहाँ पे हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है, इस वजह से। या कम्युनिटी भी ज़्यादा है, लेकिन वैसे भी उसका कोई लाहौर से मिला जुला सा माहौल है। मतलब आपके जहन में उसका स्कोप जो है वो कुछ वैसा बना है, जैसे अंदरून के अंदर घूमते हैं वैसे ही। तो इसलिए मुझे वहाँ पे ज़्यादा। राना साहब को जी लंदन बहुत पसंद है जी। मनपसंद खाना कौन सा है राना साहब? नहीं, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वैसे मैं मटन जो है वो ज़्यादा। भाभी बनाती हैं मटन? हाँ बिल्कुल, उनके हाथ का मटन पसंद है? नहीं, मैं खाता ही अक्सर घर पे खाना खाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी नाज़रीन खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी वाइफ्स अच्छा बनाती हैं, और राना साहब का तो अपनी वाइफ के साथ प्यार भी बहुत है और भाभी खाना भी बहुत अच्छा राना साहब बता रहे हैं। और सबसे जो ज़्यादा अच्छे खाने जो मुझे मिलते रहे हैं वो जब मैं जेल में था तो वहाँ पे मिलते रहे। क्या बात है जी, राना साहब की जिंदा दिली देखें आप कि राना साहब कहते हैं कि सबसे अच्छे खाने उनको जेल के अंदर मिलते रहे। उसकी वजह ये थी कि हफ्ते में मेरी 2 दिन मुलाकात होती थी। जी जी। तो मुझे खाने की तो इजाज़त नहीं दी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कि मैं खाना घर से मंगवाऊँ। तो वो फिर ये था कि 2 दिन जो मुलाकात होती थी, 2-3 दिन के 2-3 किस्म के खाने जो है ना वो पक्के मुझे मिल जाते थे। तो वही फिर 2-3 दिन चलते, उसके बाद फिर अगला मुलाकात का दिन आ जाता। अच्छा राना साहब, जब तो वहाँ पे बहुत फिर अच्छे खाने मुझे मिलते रहे। अच्छा राना साहब, इस तरह का जब वक्त आता है तो अपनों से रकावटें भी बढ़ जाती हैं, प्यार बढ़ जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है, उनके एहसासात जो हैं वो ज़्यादा महसूस होते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ नहीं, मुश्किल वक्त में आपके जो मुखलस रिश्ते हैं वो आपके करीब आते हैं, और मुश्किल वक्त में ही जो मुनाफिक आपके इर्द गिर्द होते हैं वो भी पहचाने जाते हैं। तो इसलिए मेरे ऊपर खैर ये मुश्किल वक्त पहली दफ़ा तो नहीं आया, इससे पहले भी कई दफ़ा आता रहा है। तो इस मरतबा भी वही सूरत हाल थी कि जो आपके मुखलस रिश्ते हैं वो आपके साथ थे, उनकी और आपको ज़्यादा पहचान हुई पहले से भी ज़्यादा, और जो कोई मुनाफिकीन होते हैं इर्द गिर्द उनकी भी पहचान हो जाती है। अच्छा राना साहब, मुराद सईद का नाम सुनते ही जो मेरे जहन में आता है वो मैं यहाँ पे बयान नहीं करूँगा।
رانا صاحب کے ذہن میں کوئی فنی بات آ رہی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ آن سکرین کہہ نہیں سکتے مراد سعید کے بارے. تو رانا صاحب ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں آپ سے, مطلب جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. تو رانا صاحب حقیقت تو وہی ہے, حقیقت وہی ہے, بالکل آپ کا کہنا ہے, آپ کا ایک اپنا نظریہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب, اگلا سیشن ہمارا ریپڈ فائر کا ہوگا. اس میں میں کچھ کویشچن کروں گا اور اس کے آپشنس دوں گا آپ کو, کوئی ایک آپشن آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا. لانگ ڈرائیو پہ آپ جا رہے ہیں, بیابان سڑک ہے اور اسپورٹس کار ہے آپ کے پاس, آپ چلا رہے ہیں, ایک سیٹ آپ کے ساتھ خالی ہے, آپ ان تینوں میں سے کسے لے جانا پسند کریں گے اپنے ساتھ؟ مہوش حیات, ماہرہ خان, ریما جی. کون کون؟ مہوش حیات, ہاں ریما جی ہیں اور ماہرہ خان. ان میں سے میں صرف ایک کو ہی جانتا ہوں, ریما کو. وہ مختلف معاملات میں جو ہے وہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ان کے کچھ ایشوز تھے ان کے فنکاروں کے, ان کے فلم انڈسٹری کے حوالے سے, تو اسے میں جانتا ہوں, اسے بٹھا لوں گا. بالکل جی, ریما جی کو وہ لے کے جائیں گے رانا صاحب. اچھا رانا صاحب, لیکن لے جانے کی وجہ میں نے آپ کو جی بالکل آپ نے بتائی ہے وجہ, کیونکہ جس کو بندہ جانتا ہے اسی کے ساتھ جانا پسند کرے گا. پسندیدہ اداکار کون تھے آپ کے؟ محمد علی, رنگیلا, وحید مراد. وحید مراد چاکلیٹی ہیرو تھے اس میں. برحال وہ اس زمانے میں وحید مراد جو تھا نا وہ بہت پاپولر, بہت پاپولر تھا. اچھا ان کی کوئی ایک مووی آپ کو کوئی یاد ہو؟ یہ ان کی مووی دیور بابی. دیور بابی, اس کا کوئی ڈائلاگ رانا صاحب اگر یاد ہو؟ ڈائلاگ تو مجھے یہ ان چیزوں کو میں یاد نہیں. آپ کو اداکاری اچھی لگتی تھی؟ ہاں, دیور بابی بڑی اچھی فلم تھی, بڑی اچھی فلم تھی. موویز کو لائک کرتے ہیں, یعنی آپ اپنے دور کی جو موویز تھی ان کو دیکھتے ہیں؟ ہاں, اس وقت تو سینماز ہوتے تھے تو وہاں پہ ٹکٹ بھی ہم نے جو ہے وہ چھوٹا ہی لینا ہوتا تھا. اس وقت 1 روپے کا ہوتا تھا. وہ گیلری کے اندر جو نہیں گیلری تو بہت پیچھے ہوتی ہے نا, جو سب سے آگے ہوتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس تو اسکول سے یا کالج سے جا کے. اچھا رانا صاحب, گولڈن دن تھے وہ. ہاں, تو جو ہے اس وقت تو سینماز میں تھے, لیکن اب تو ہر گھر میں آپ کے جو ہے وہ سہولت حاصل ہے, بلکہ یوٹیوب کے اوپر آپ جتنی مرضی فلمیں دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن کرتے ہیں جی رانا صاحب سے. پسندیدہ سنگر کون ہیں آپ کے؟ غلام علی ہیں, راحت فتح علی خان یا مہدی حسن؟ نہیں دیکھیں, میرے پسندیدہ جو ہے میل میں تو نصرت فتح علی خان, اور فیمیل میں ملکہ ترنم نور جہاں کا کوئی اور ثانی ہے ہی کوئی اور ثانی ابھی تک نہیں ہے. بالکل. لاہور یا اسلام آباد جاتے ہیں گاڑی میں سنتے تو ہوں گے؟ ہاں بالکل سنتا ہوں میں. موڈ ریلیکس ہوتا ہے آپ کا؟ ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اگلا سوال کرتے ہیں جی. سیاست پر اگر گفتگو رانا صاحب آپ کو کرنی ہو کسی ایک شخص کے ساتھ تو کسے پسند کریں گے؟ فواد چودھری, زلفی بخاری یا چودھری نثار؟ چودھری نثار. چودھری نثار صاحب, ان میں کیا خاص بات ہے جو آپ کو؟ چودھری نثار بہت نفیس آدمی ہے, اور یعنی انہوں نے بڑی اچھی سیاست کی ہے. وہ دیکھیں ٹھیک ہے, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بہت پیار تھا, 35-40 سال کا ان کا ساتھ ہے, بس دونوں کسی وجہ سے ناراض ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے. لیکن ان دونوں کی میں یہ خوبی سمجھتا ہوں, اور اس خوبی میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ پہلے ہیں. میاں نواز شریف کو آج تک کبھی ان کے گھر میں بھی کسی میٹنگ میں میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے چودھری نثار علی خان کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہو, اور چودھری نثار علی خان کو بھی میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی پبلکلی کوئی بات کی ہو. باقی ٹھیک ہے, ان کی جو بھی آپس میں ناراضگی ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے, لیکن بہرحال وہ ایک اچھے انسان ہیں. لیکن رانا صاحب یہ بھی تعلق جو ہے وہ اچھا نبھایا ہے ایک قسم کا, کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے ہاں نہیں, دوری اختیار کر لی. یہ ایک اچھی بات ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن ہماری تو یہ کوشش تھی کہ یہ تعلق بگڑے نہ, لیکن بہرحال ان کا یہ آپس کا تعلق ہے تو انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا, لیکن بہرحال اب ان کے درمیان جو ہے وہ تعلق باقی نہیں رہا. رانا صاحب ان فیوچر سمجھتے ہیں کہ یہ تعلق دوبارہ بحال ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. ٹھیک ہے, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آخری سوال ہے, آخری سوال رانا صاحب سے کر لیں. رانا صاحب 3 کورونا کے پیشنٹ ہیں اور آپ کے پاس ویکسین ہے کسی ایک کا علاج کرنے کے لیے, تو آپ کسے دینا پسند کریں گے؟ شیری مزاری, ماروی میمن یا فردوس عاشق اوان؟ ماروی میمن. ماروی میمن. اس کی کیا وجہ ہے رانا صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سے تو میرا کوئی تعلق نہیں, اور ماروی میمن جو ہے وہ ہماری جماعت میں بھی رہی ہیں, اور سیاست اچھی کرتی ہیں, اور ویسے بھی خیر سیاست اب انہوں نے اچھی تو نہیں کی. سیاست میں اب انہوں نے کوئی اچھا راستہ نہیں اپنایا. انہیں چاہیے تھا کہ وہ PMLN میں آئی ہیں تو اسی میں رہتی, وہ محنت کرتی, تو انہیں اگر کوئی کسی قسم کا گلہ بھی تھا وہ دور ہو جاتا. لیکن بہرحال کیونکہ ان تینوں میں سے اگر
چوز کرنا ہے تو پھر لیسر کوئی کرنا ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین عید پر امید کا جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے عید پر امید کی وہ جاری و ساری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی فیمس پرسنالٹی ہیں ہمارے پاکستان کی سیاست میں. تو رانا صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو رانا صاحب یہ بتائیے گا, بلدیات جو ختم کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کیا سمجھتے ہیں مناسب اقدام تھا؟ نہیں, یہ کبھی بھی مناسب اقدام نہیں رہا. جب بھی اس کو ختم کیا گیا, خواہ وہ اس گورنمنٹ نے کیا یا اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے, انکلوڈنگ آ گورنمنٹ, بلدیات جو ہے وہ سیاست کی جیسے کہا جاتا ہے کہ نرسری ہے. اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کے ساتھ جو اس کے محلے گلی محلے کا جو کونسلر ہے اس کے ساتھ جو اس کی رسائی ہو سکتی ہے, اس کے ناظم یا چیئرمین کے ساتھ جو رسائی ہو سکتی ہے وہ ایم این اے سے تو نہیں ہو سکتی, ایم پی اے سے بھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بلدیاتی ٹیئر جو ہے یہ لازمی طور پہ ہونا چاہیے. بھلے اسے غیر جماعتی طور پہ رکھیں آپ, چلیں محلے کی نالی گلی سیوریج یہ مسائل کو اگر آپ غیر سیاسی طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن یہ ٹیئر ہونا چاہیے, اور اس ٹیئر کے اوپر جو ہے وہ پھر صوبائی اور قومی جو ہے وہ ٹیئر ہونے چاہیے. اس ٹیئر کے نہ ہونے سے عام آدمی کا جو ایک اپنی لیڈرشپ سے, گورنمنٹ سے جو رسائی کا عمل ہے اس میں جو ہے وہ قدغن ہوتی ہے, اس میں رکاوٹ آتی ہے, اور اس کا ہونا جو ہے بڑا ضروری ہے. رانا صاحب ان فیوچر دیکھتے ہیں کیس تو چل رہا ہے کہ بلدیاتی ادارے بحال ہوتے نظر آتے ہیں. دیکھیں وہ جو آرڈر انہوں نے کیا ہے بلدیاتی اداروں کو ختم کرنے کا, وہ بالکل غلط ہے, اللیگل ہے. اگر اس کی سماعت ہو گئی تو یقیناً وہ آرڈر جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکے گا, وہ غلط آرڈر جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اور بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. لیکن گورنمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پرولونگ کرتے چلیں اور پھر کرتے جو ہے نا وہ وقت آ جائے گا جب میرا خیال ہے کہ 1 جنوری 2021 تک ہے ان کی اپنا جو ہے ڈیوریشن. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں 2020 آ گیا ہے, تو یہ تو کرتے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ اس کو اسی طرح سے وقت کو گزار دیا جائے. ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئے, اور وہیں پہ عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئے بلدیات کو دبایا جا رہا ہے. تو یہ انصاف کہاں کا ہے رانا؟ نہیں, کوئی انصاف نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ کیونکہ سارے ان کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا تو اس لیے جو ہے وہ ان کو گھر بھیج دیا گیا. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہو جائے, کانسٹیٹیوشنلی فیصلہ کر لیں کہ جی بلدیاتی ٹیئر جو ہے وہ ہم نے کیونکہ صرف لوگوں سے رابطے اور لوگوں کی عام آدمی کی خدمت کے لیے کرنا ہے, گلی محلے کے لیے کرنا ہے, تو اس کو ہم نے یعنی جو ہے وہ پولیٹیسائز نہیں کرنا. تو چلیں یہ فیصلہ کر لیں نان پارٹی بنیادوں پہ, یعنی جماعتوں کے ورکر کارکن حصہ لے سکیں, وہ الیکٹ ہو سکیں, لیکن ان کا جو ہے وہ آپ پولیٹیکلی جو ہے نا ان کو اگر نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں. لیکن یہ کرنا کہ اب گورنمنٹ ہماری آ گئی ہے تو کیونکہ وہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ان میں دوسری پارٹی کے لوگ زیادہ ہیں تو لہٰذا ہم ان کو ختم کر دیں, کل کو پھر وہ آ جائیں تو وہ ان کو ختم کر دیں. اس طرح تو بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ جڑ ہی نہیں پکڑ سکتے, اور بلدیاتی اداروں کا عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے جڑ پکڑنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. یہ ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ چلنے چاہیے. قومی صوبائی سطح پہ کچھ بھی ہو, بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ قائم رہنے چاہیے تاکہ گلی محلے کا چھوٹا جو کام ہے اور جو تھانے کے مسائل ہیں یہ جو ہے وہ اس لیول پہ حل ہوتے رہیں. اچھا رانا صاحب, جب بات آتی تھی اورنج ٹرین کی یا میٹرو بس کی تو بڑا تنقید کا نشانہ شہباز شریف صاحب کو بنایا جاتا تھا. اب بی آر ٹی کی اگر بات کریں اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں بی آر ٹی تو وہاں پہ انہوں نے اس کو شروع کیا تھا غالباً 27 ارب سے, اب لے گئے 121 ارب پہ 121 ارب پہ. یعنی وہ تو مکمل کرپشن ہے, نان پرفارمنس ہے, تباہی ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے اتنی, اب بات تو یہی ہے نا کہ جو منصوبے بن گئے, لاہور میٹرو ہے, ملتان میٹرو ہے, اسلام آباد میٹرو ہے,
ان کے اوپر وہ تنقید کرتے رہے, گالیاں دیتے رہے. ان میں انہوں نے ایک ایک جو ہے وہ چیز کو, یعنی بال کی کھال ادھیڑی ہے انہوں نے, 1 روپے کی کرپشن نہیں پکڑ سکے. تو اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات پہ زور لگ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف کو کرپٹ ثابت کیا جائے. خود جہاں پہ کرپشنیں ہوئی ہیں ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں. یہ سونامی ٹری ہے, یہ مالم جبہ ہے, یہ اپنا جو BRT پشاور ہے, یہ دوائیوں کا سکینڈل ہے, یہ ڈالرز کا. اب یہ ڈالرز جو ہے, یہ ڈالرز ایسے ہی چلا گیا 115 سے 155 پہ اور 165 پہ. لوگوں نے پیسے کمائے ہیں, ان کی ATMs نے کمائے ہیں, جو ان کے دائیں بائیں انہوں نے کمائے ہیں. یہ چینی اور شوگر میں 100 روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے عام آدمی کی جیب کے اوپر. تو یہ ان کو جرم نظر نہیں آتے. تو صرف اور صرف اپوزیشن کی وکٹمائزیشن کے لیے جو ہے انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے, اور ان منصوبوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ جو ہے بنا رہے ہیں. آج مجھے بتائیں, یہ موٹر وے جو ہے, موٹر وے اگر یہ نہ ہوتا لاہور اور اسلام آباد کے درمیان میں, تو یہ ٹریفک کہاں جاتی ساری. آج آپ یہاں فیصل آباد سے صبح جائیں, شام کو واپس آ جائیں. پچھلے دنوں گپی گریوال بھی ناظرین فیصل آباد آئے تھے, انہوں نے بڑی تعریف کی انڈیا میں جا کے کہ وہاں پہ موٹر وے جو ہے وہ اس طرح سے بنائی ہوئی ہے, ان کو یوں فیل ہو رہا تھا جیسے وہ کینیڈا یا جرمنی کے اندر پھر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا پروجیکٹ تھا جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا. ران صاحب, اگر ہمارے شہر کی سیاست کی بات کی جائے, شہر کے اندر زیادہ تر الیکٹڈ جو MP MNAs ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن ابھی تک بہت سارے منصوبے رکے ہوئے نظر آتے ہیں. شہر کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے نہیں, انہوں نے کوئی منصوبہ شروع ہی نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے 2 سال میں وہ کون سا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے. یہ ایک جو کشمیر انڈر پاس ہے, یہ بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ شروع کیا تھا. اس کے فنڈز وغیرہ جو ہے وہ اس وقت اپروول ہو گئی تھی اور کام بھی شروع ہو گیا تھا. وہ بھی اب جو ہے 2 سال میں مکمل نہیں ہوا, حالانکہ اس کا پیریڈ جو تھا سے 6 ماہ میں مکمل ہونا تھا اس میں. اس کے علاوہ یہ پورے شہر میں بتائیں انہوں نے کون سا منصوبہ شروع کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے یہ جو کشمیر پل انڈر پاس پروجیکٹ ہے. تو فنڈز ان کو مہیا کرنے چاہیے تھے. اور لیکن رانا صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا شہر میں ڈیولپمنٹ کا کام بھی نہیں ہو رہا, سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, ان کو ریپیئر نہیں کیا جا رہا, اور بڑے مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو. بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا, نہ کوئی نیا منصوبہ, اور نہ ہی جو یعنی ریپیئر ورک تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے نا. ریپیئر ورک بھی ان 2 سالوں میں نہیں ہوا. کوئی جو چیز ٹوٹ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے, کوئی سڑک ہے, کوئی اور چیز ہے, کوئی ریپیئر ورک جو ہے وہ بھی نہیں ہوا. رانا صاحب, اگلے 5 سال میں پاکستان کی سیاست کو کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں جو پوسٹ کرونا صورتحال ہے اس میں ملک کو انہوں نے اکنامیکلی پولیٹیکلی جس نہج پہ یہ لے گئے ہیں, تو اس طرح سے تو یہ نظام جو ہے نہیں چل سکتا. نہ یہ سیاسی طور پہ یہ نظام اس طرح سے چل سکتا ہے کہ آپ اس قدر ظلم, زیادتی اور ناانصافی سے کام لیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرے. اور نہ ہی ایک آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے چل سکتی ہے. یہ کرونا میں تو آگے جو ہے نا وہ ستیہ ناش کا سوا ستیہ ناش ہو گیا ہے. کرونا سے پہلے بھی صورتحال بڑی خراب تھی, اور اکنامیکلی یہ بالکل ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے. تو اس لیے اب اپوزیشن کا یہ مطالبہ جو ہے, یہ جیسے ہی کرونا کی صورتحال بہتر ہوتی ہے یہ جڑ پکڑے گا, زور پکڑے گا, اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ فریش مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اور جن لوگوں کو حاصل ہو وہ پوری تندہی کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ جو ہے وہ ملک کو اس کرائسس سے نکالیں. رانا صاحب, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. سوشل میڈیا پہ بہت دیکھنے کو آج کل مل رہا ہے کہ عمران خان کی پہلے کے جلسوں کی, الیکشن سے پہلے کے جلسوں کی ویڈیوز لگائی جاتی ہیں اور موجودہ لگائی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے یو ٹرن کی گورنمنٹ ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کشکول توڑنے کا کہا گیا تھا ان کی جانب سے, لیکن توڑا نہیں گیا کسی قسم کا. عوام کو پریشان ہے, معاشی حالت جو ہے وہ کافی بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے ملک کی. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ عوام سے الیکشن سے پہلے وعدے اور کیے تھے, بعد میں صورتحال بالکل مختلف. دیکھیں, یہ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے. کوئی 10-20-25% جو ہے وہ الیکشن میں کچھ لوگ باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں بڑھا کے, اور بعد میں کچھ میں فرق آ جاتا ہے. لیکن 100% یا بلکہ 200% تو کبھی
پچھلے 70 سالوں میں نہ پاکستان میں ہوا ہے نہ پوری دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ انہوں نے تو بالکل جو بات پہلے کی ہے اس کا آل ٹوگیدر الٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے الیکشن سے کوئی 3 مہینے 4 مہینے پہلے جو انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں عمران خان صاحب خود بیٹھے تھے, ان کی ٹیم کا ایک ایک آدمی آتا تھا کہ جی ہم اکنامکس میں یہ کریں گے, ہم اس ڈپارٹمنٹ میں یہ کریں گے, اس ڈپارٹمنٹ میں یہ کریں گے. انہوں نے یہ پوری قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 100 دن میں ہم سب کچھ ہی تبدیل کر دیں گے, اور اتنا جھوٹ بولا کہ اس جھوٹ پہ کچھ نہ کچھ لوگوں پہ اثر ہوا کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یعنی قریب سے بھی نہیں گزرے, اور جتنی مایوسی لوگوں کو ان کے متعلق ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ پچھلے 70 سالوں میں آنے والی کسی گورنمنٹ سے لوگوں کو اس قدر جو ہے وہ مایوسی ہوئی ہو. اور آئندہ الیکشن میں جو ہے لوگ ان سے وہ حساب لیں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی سے نہیں لیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈان صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے بڑا قیمتی وقت سے ہمیں آج نوازا, اور عید جیسے قیمتی وقت پہ جہاں پہ گھر کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.